सामीन मोहतरम व मुकर्रम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज मैं आप हजरात के सामने अकीदा तौहीद पर चंद बातें अर्ज करूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक सच कहने की और हम सबको हक सच समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब कहते हैं आमीन। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, शरीयत ने, दीन इस्लाम ने अपने 5 अज्जा बताए हैं। सबसे पहला अहम जुज़ एतक़ादात हैं, अक़ीदे, और दूसरा जुज़ इबादात, तीसरा जुज़ मुआमलात, और चौथा जुज़ मुआशरात, और 5वां जुज़ अखलाक़ियात। यानी शरीयत हमें अक़ीदे भी बतलाती है कि आपने किस चीज़ का अक़ीदा रखना है, किस चीज़ का नहीं रखना, और शरीयत हमें इबादत भी बताती है, इबादत कौन सी करनी है, किन चीज़ों का आपका हुक्म है। और शरीयत हमें मुआमलात भी सिखाती है, मुआशरात भी सिखाती है, मुआशरा कैसे बनता है, उसको कैसे चलाना होता है, और अखलाकियात, अखलाक कैसे अदा करने हैं, अदब और एहतराम कैसे अदा करना है, ये भी शरीयत बताती है। तो सबसे पहली और अहम चीज़ जो है वो एतक़ादात हैं, अक़ीदे हैं। और अक़ीदे में 3 चीज़ें बुनियादी हैं: अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, और अक़ीदा बास बादल मौत। कि अल्लाह ताला को एक मानना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना, और इसी तरह मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना। ये 3 किस्म के बुनियादी अक़ीदे हैं। और इन तीनों में से एक, इन सब में से अहम जो है वो अक़ीदा तौहीद है। अक़ीदा तौहीद के लिए 3 चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। नंबर 1, ज़ात बारी ताला, अल्लाह ताला की ज़ात क्या है। नंबर 2, सिफ़ात बारी ताला, अल्लाह ताला की सिफ़ात क्या है। नंबर 3, अस्माए बारी ताला, अल्लाह ताला के नाम क्या है। यानी अल्लाह ताला अपनी ज़ात में भी एक हैं, अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात में भी एक हैं, और अल्लाह ताला अपने अस्मा नामों में भी एक हैं। अल्लाह ताला की ज़ात में भी कोई शरीक नहीं, सिफ़ात में भी कोई शरीक नहीं, और अल्लाह ताला के नामों में भी कोई शरीक नहीं है। और अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, अल्लाह ताला की तारीफ़ क्या है, तो उलमाए कराम अहादीस पर गौर व फिक्र करने से, कुरान मजीद को पढ़ने से मालूम होता है कि हमें ये अक़ीदा रखना चाहिए अल्लाह ताला बिला जिस्म है। अल्लाह ताला का कोई जिस्म नहीं है, अल्लाह ताला का कोई बदन नहीं है, अल्लाह ताला का वजूद नहीं है। अल्लाह ताला जिस्म और वजूद से, जिसको अंसरी जिस्म कहा जाता है, उलमाए किराम लिखते हैं, और इसी तरह साइंसदान लिखते हैं कि जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मुरक्कब हो उसको जिस्म कहते हैं। यानी पानी और मट्टी मिल गई तो ये जिस्म बन गया, तो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जिस्म कहते हैं। अल्लाह ताला ऐसे जिस्म से पाक हैं। अल्लाह ताला जिहत सित्ता से भी पाक हैं। 6 सिमतें होती हैं, जिहात होती हैं कि ऊपर नीचे, आमने सामने, सामने पीछे, दाएं बाएं, ये 6 हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों से पाक हैं। अल्लाह ताला जगह से भी पाक हैं, यानी अल्लाह ताला मकान से भी पाक हैं। अल्लाह ताला की कोई जगह हो, अल्लाह ताला वहाँ बैठते हों, वहाँ अपने हुक्म चलाते हों, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला वजूद मकान से पाक, अल्लाह ताला जोहर हैं। और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला की, ये तो अल्लाह ताला की तारीफ थी, और दूसरी ये है कि अल्लाह ताला एक है। हमें ये अक़ीदा रखना है अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बार बार फरमाया है, फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ये आयत जो एक बार नहीं है बल्कि कई बार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर उतारी है। फरमाया तुम्हारा माबूद और उन सब का माबूद जो है वो एक है, तुम सिर्फ उसी की इबादत करोगे। वर्रहमानुर रहीम, वही रहमान है, वही रहीम है, वही रहम करने वाला है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है।
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ایک ہے، اللہ کیا ہے؟ وہی ایک ہے، وہ ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بتائیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں پکڑتی، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی۔ جو چیزیں مخلوق کے ساتھ مختص ہیں، مخلوق کے ساتھ خاص ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، جس طرح سورۃ اخلاص ہے قل هو اللہ احد، کہ آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اول اور آخر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ جو ایک باؤنڈری ہوتی ہے، مقدار رکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدار سے بھی پہلے ہیں۔ قرآن نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لازوال ہے، ہمیشہ سے ہے اور ابد سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ابتدا سے بھی پہلے ہے اور انتہا سے آخر تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اول بھی ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ کی ذات موجود تھی۔ وہ دنیا کائنات ختم ہو جائے گی، سب کچھ تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ویسے ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اول اور آخر بھی ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جس جگہ کی طرف منہ کرو، جس طرف بھی پھرو، اس وقت اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہ تم سے ان سے زیادہ قریب ہے، لیکن تم اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ کی ذات جو ہے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، بغیر جسم کے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ ایک جو چیز اللہ تعالیٰ مخلوق بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے جو چیز بنی اس کو حادث کہا جاتا ہے، وہ مخلوق میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، مخلوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مالک ہے، مملوک نہیں۔ اللہ کی ذات حاکم ہے، محکوم نہیں۔ اللہ ایک ہے، وہ ایک حاکم ہے، وہی وہ ایک مالک ہے، وہی ایک خالق ہے۔ قرآن میں فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اگر کئی معبود ہوتے یا دو معبود ہوتے یا دو خدا ہوتے یا دو اللہ ہوتے تو دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا، اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ کی صفت یہ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ قادر مطلق ہوتا ہے، جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب جیسے دو خدا ہوں اور پھر اگر دونوں پہلے تو آپس میں اختلاف ہوگا، وہ کہے گا فلاں بچہ پیدا ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کہے گا فلاں جگہ بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہے گا فلاں جگہ بارش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کہے گا فلاں کو جنت میں جانا چاہیے، ایک کہے گا فلاں کو جہنم میں جانا چاہیے۔ اگر دونوں اتفاق بھی کر لیں پھر ایک حکم کرے گا دوسرا حکم مانے گا۔ حاکم تو اللہ بنا، جو محکوم بنا وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے تو حکم مان لیا۔ اللہ کی ذات جو ہے کسی کا حکم نہیں مانتی بلکہ دوسروں کو حکم کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، وہ حاکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مالک بھی ہے، مالک الملک، تمام بادشاہوں کی بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں کا شہنشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر جسم کے ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے صفات، یعنی اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ صفت ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے، دیکھتے ہم بھی ہیں، مخلوق بھی دیکھتی ہے، جانور بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان کا دیکھنا اور اللہ کا دیکھنا اور۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ایسا ہے کہ وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ ہماری صفت کیا ہے کہ ہماری آنکھیں تو دو ہیں، لیکن دونوں آنکھیں ایک طرف دیکھتی ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ سامنے دو چیزیں پڑی ہوں، دونوں کو ہم دیکھیں، ایک آنکھ اس طرف دیکھیں ایک آنکھ اس طرف دیکھیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے پیچھے کو نہیں دیکھ سکتے، دائیں بائیں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر طرف دیکھتی ہے اور ہر وقت دیکھتی ہے۔ ہمارا خیال ادھر ادھر چلا گیا، آنکھ دیکھ رہی ہے لیکن ہم نہیں دیکھ رہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی صفت جو ہے وہ ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کی صفات کو مخلوق کے مشابہ نہیں کرنا چاہیے، مخلوق کے ساتھ مختص نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع ہے کہ سننے والی ہے، کہ ہم ایک بات کو کہ ایک وقت سن سکتے ہیں، کہ کئی ساری باتیں ہو رہی ہوں یا ہماری زبان کے علاوہ کوئی بات کہ ہو رہی ہو، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر بولی کو، ہر زبان کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر لسان کو سمجھتے ہیں، اور بیک وقت کوئی مخلوق کی آواز کو سنتے ہیں۔ اگر وہ آواز سے کی جائے، بات کی جائے آواز سے کہ جہرن کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتے ہیں۔ اگر اس آواز کو ایسا آواز سے کہا جائے، کوئی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ایسی چیز کو کہ جو تہ خانے کے اندر ہو، تحت الثری، زمین کے نچلے سے نچلے حصے تک میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ پتھر کے اندر ہو، غاروں کے اندر ہو، پہاڑوں کے اندر ہو، کہ سمندر کی تہ کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، وہ حرکت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کی آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ تو ہمارے دیکھنے کے لیے روشنی کا ہونا بھی ضروری ہے، ہمارے سننے کے لیے آواز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے لیے کسی روشنی کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایک وقت یا ایک بندے کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پھر اللہ کو سمجھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ علیم کل ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ انسان تو ہوتا ہے ایک چیز کو جانتا ہے، دوسری کو نہیں جانتا، تیسری کو جانتا ہے، چوتھی کو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت پوری کائنات کا علم رکھتے ہیں، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو بیماری لاحق ہونی ہے، کس کو شفا یاب کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے اندر جو چیز خیال پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم کل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں ہو سکتا، غیب کی خبر کوئی نہیں جان سکتا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ کہ مخلوق میں سے کسی کے اندر ایسی صفت نہیں کہ وہ غیب کے علم کو جاننے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے تمام انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ علم دیا ہے۔ اتنا علم کسی کو نہیں دیا جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام میں سے، تمام رسولوں میں سے، تمام نبیوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم حضور علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو نبی کے اندر داخل نہیں کر سکتے، نبی کی صفت کو اللہ کے اندر داخل نہیں کر سکتے، نبی کی صفت کو اللہ کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، اللہ کی صفت کو نبی کے اندر خاص نہیں کر سکتے، کہ اگر ہم کریں گے تو پھر ہم شرک کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیک وقت کئی چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں، بیک وقت کئی چیزوں کو سنتے بھی ہیں۔
تو یہ مخلوق کی صفت نہیں ہے. مخلوق جو ہوتی ہے وہ ایک وقت میں سنتی ہے، ایک وقت میں دیکھتی ہے، کہ ایک چیز کا علم ہوتا ہے دوسرے کا علم نہیں ہوتا. قرآن نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. آپ کو نہیں معلوم آپ کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، آپ کو نہیں معلوم آپ کی موت کب آئے گی، آپ کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں. حضور وہ ذات ہیں جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں.